बालिका नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल, समाज ऐं उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु। नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां जेको आहे फ़हीम साहब सां गुफ्तगू कयूं था। ही असांजो सेकंड पार्ट आहे। फ़हीम साहब, हमें ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आपको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। उन दोनों सूरत हाल काफ़ी संगीन थी, तो आपको क्या चैलेंजेस दरकार हुए? देखिए, जिस ज़माने में ये 1994-96 की बात है, कराची में रोज़ाना तकरीबन 14-16 डेड बॉडीज़ उठती थी। पीपल्स पार्टी और MQM के वो जो थे वॉरिंग फैक्शंस एक दूसरे के साथ जंगो जदल में थे और बीच में तीसरा फरीक जो था बैती गंगा में हाथ धो रहा था। ठीक है ना? मगर मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर बना, कराची के म्यूनिसिपल सेटअप की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 63,500 थी, 63,500। KMC, 5 DMCs, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, KDA तो खैर से बाहर था। सिर्फ इनकी जो तादाद थी वो तकरीबन 63,500 थी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ काम किया है और वो आपको इस बात की गवाही देंगे कि मैं कभी दफ्तर मेरे साथ कभी, इवन जब 14-16 डेड बॉडीज़ डेली उठती थी इस शहर में और MQM और पीपल्स पार्टी बाकायदा बंदूक लेके एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई नज़र आती थी, मैं कभी पुलिस मोबाइल के साथ ट्रैवल नहीं किया, कभी गार्ड्स के साथ। मेरे कभी KMC के दफ्तर में, यानी ये वो दफ्तर था जिसमें जमशेद नसरवान जी एक ज़माने में बैठे, मेयर कराची का, उसके बाहर कभी कोई गार्ड नहीं होता था। अच्छा, मैं जिस पहले दिन गया और उसके बाद आखिर दिन तक मैंने हमेशा कोशिश ये की कि लोगों को ये नज़र आए कि मैं रंग, नस्ल, इवन पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर किसी से इख्तलाफ नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर की जो पोजीशन थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी, वो सियासी पोजीशन नहीं थी। ठीक है? तो मुझे कभी भी इन 63,500 लोगों से खौफ नहीं आया। मैं बहुत बड़ी भर्ती MQM की भर्ती थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी भर्ती, यानी कि एक ज़माने में, बल्कि मैं शुरू में जब एडमिनिस्ट्रेटर बना तो मुझे बताया गया कि KMC से तकरीबन 37 लाख रुपए महीना MQM के जो लीडरशिप है उसके मोबाइल का बिल जाता है, वो मैंने बंद किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मगर कभी भी किसी MQM वाले से, पीपल्स पार्टी वाले से या हकीकी वाले से या जमात इस्लामी वाले से, ये तमाम लोग जो वहाँ काम करते थे उनको मैं अपना साथी समझता था, अपना मद्दे मुकाबिल नहीं समझता था। ठीक है? और उसकी वजह से मुझे कभी वो नहीं। अच्छा, और लोगों ने देखा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, मुझे बीबी ने साथ में चेयरमैन वाटर बोर्ड बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, 500 DMCs का कंट्रोल मेरे पास था। तो मेरे पास कम से कम 500 से 700 फाइलें महीने की आया करती थी। अच्छा, शायद अभी भी आती होंगी, मगर मैंने पहला काम ये किया, मैं एक तो NED से प्रोफेसर नुमान को, शकील जाफरी हमारे दोस्त थे, वो पराक में थे उस वक्त, उनको, इस तरह से 2-4 दोस्तों को जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट थे, नदीम अंसारी थे, वो सिविल इंजीनियर थे, उनको नसीम गौरी थे, इन लोगों को साथ लेकर आया। इनको मैंने मुख्तलिफ शोबों में लगाया कि भाई आप ये चीज़ें देखो। और एक काम ये किया, जैसे पहले यहाँ लांडी में जो मज़बा खाना है उसमें ओजड़ी और खून का, और जो ऑक्शन है, वो ऑक्शन होता था साल भर का, उसकी भी फाइल एडमिनिस्ट्रेटर के पास अप्रूवल के लिए आती थी। असिस्टेंट डायरेक्टर कंडक्ट करता था वो ऑक्शन,
تو میں نے کہا بھائی اس کو زیادہ تر ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اس کو میرے پاس کیوں لا رہے ہو فائل؟ اگر آپ نے مجھ سے اپروو کرا لی، کل کو مجھے پتہ لگا اس میں کوئی بیمانی ہوئی تو میں نے تو خود اپروو کی. تو میں نے آخر میں میرے پاس جو ہے مہینے کی 50 سے 70 فائلیں آیا کرتی تھی، 500 سے 700، کیونکہ میں اس بات کو لوگوں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ مجھے کسی فائل پہ پیسے نہیں چاہیے. تو اگر مجھے پیسے نہیں چاہیے تو یہ ساری فائلیں میرے پاس کیوں آ رہی ہیں؟ اچھا، یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے تو پی 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 پارٹی کے رہنماؤں کی کوئی مداخلت رہتی تھی اس میں، یا آپ آزاد تھے؟ میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. مرغی ہے. پی 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 کے بہت سارے لیڈر اس وقت کے، اور وہ سب میرے دوست تھے. سندھ اسمبلی کے اسپیکر نبیل گبول تھے، جام سیف اللہ دھار، جو مطلب سب کے ساتھ کام کیا تھا. اچھا اب ہوا یہ کہ بی بی نے فہیم زمان کو خزانے پہ کے اوپر کنڈلی مار کے سانپ کی طرح بٹھا دیا. تو میں چونکہ خود کوئی پیسے نہیں لیتا تھا، میں خود کوئی ایسی چیز نہیں کرتا تھا. آج تک میرے خلاف کبھی کوئی نیب، کوئی اینٹی کرپشن، کوئی آج مطلب جتنی میں برملا کھلا گفتگو کرتا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک، اگر لوگ مجھے الٹا لٹکا سکتے تو چھوڑتا تھوڑی. تو میں تو مگر اس ساری چیز کا پریشر بیوی لیتی تھی. لوگ جا کے پروٹیسٹ کیا کرتے. اچھا چونکہ اپوائنٹ بی بی نے کیا تھا، بنایا بی بی نے تھا، تو ہٹا بھی بی بی سکتی تھی. ظاہر. تو جب لوگ ان سے شکایت کرتے، بلکہ ایک دفعہ تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ایک جلسہ تھا، میں انفارچونیٹلی اس وقت یہاں نہیں تھا، میں شنگھائی گیا ہوا تھا، شنگھائی کے میئر کے انوائٹ پہ. 25 دسمبر یا 24 دسمبر تھی، شاید 1994 یا 1995 کی بات ہے، 94 کی شاید. تو سارا کا سارا حاضرین جلسے میں جو تھے وہ بی بی سے فہیم سنتا نہیں ہے، فہیم ہمیں یہ نہیں کرنے دیتا، فہیم یہ نہیں کر. تو ہمیں ایک دوست تھے مرزا مقبول، وہ ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر تھے. انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے بی بی سے کہا کہ بی بی مسئلہ یہ ہے کہ فہیم خود چوری نہیں کرتا، نہ چوری الاؤ کرتا ہے، اس وجہ آج ساری کی ساری جو یہ خلقت ہے ان کے مخالف ہے. اور بی بی نے انتہائی سینہ چوڑا کر کے، میں جس کو پارٹی چھوڑنا ہے چھوڑ دو، میں فہیم کو ایڈمنسٹریٹرشپ سے نہیں ہٹاؤں گی. یہ بات جنگ کے فرنٹ پیج کے اوپر چھپی. فرنٹ پیج پہ بی بی کا اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ چھپا، ٹھیک ہے. اینڈ میں جب تک رہا ان کی 100% جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ رہا، اور پھر ایک دن نہیں رہے. اچھا، بے نظیر بھٹو نے کراچی پیکیج دیا تھا، ان دنوں کیا پرائیورٹی تھی؟ سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ریکٹیفیکیشن. کہ جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا ہوں یا چیئرمین واٹر بورڈ، کراچی میں 0 سویج ٹریٹمنٹ تھی. ایک 46 MGD کا گٹر باغیچے میں تھا، اور 42 ملین گیلنز پر ڈے کی کیپیسٹی کا سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ محمود آباد میں، دونوں بند پڑے ہوئے تھے. بائی دا ٹائم ہم گئے تو ہم نے دونوں جو پلانٹس تھے ان کو ری ایکٹیویٹ کرایا. چائنیز کانٹریکٹرز کو ہاکس بے پہ 54 MGD کا سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو تھا وہ اس کا ٹھیکہ ایوارڈ کر کے گئے. اسی طرح سے کراچی میں ہاسپٹل ویسٹ جو ہے، جو کہ انتہائی کنٹیجس ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے بی بی سے ریکویسٹ کی کہ بی بی ہمیں انسینریٹرز، پوری دنیا میں ہاسپٹل ویسٹ میونسپل ویسٹ میں نہیں ملایا جاتا، تو 10 ٹن کے کیپیسٹی کے ایک گٹر باغیچے میں لگنا تھا، ایک محمود آباد میں لگنا تھا. تو بی بی نے کراچی پیکج میں $1 ملین، اس زمانے میں 30 روپے کا ڈالر تھا، یعنی کہ 3 کروڑ روپے ہوئے شاید، ٹھیک ہے نا. تو 3 کروڑ روپے ہو. اسی طرح سے یہ کلفٹن برجز، فلائی اوورز، بائی پاسز، انڈر پاسز، 17 برجز تاکہ شہر جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس میں موبلٹی بہتر ہو. کراچی میں اگر ہم بات کریں، کراچی میں انڈر پاسز، بائی پاسز اور پانی کے منصوبے پر جب بھی بات ہوتی ہے تو نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو کیا آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا؟ یہ جو لیاقت آباد فلائی اوور ہے وہ ہم نے بنوایا. کوئی یہ جو موری پور روڈ ہے، یہ اس کے اوپر ٹرک
سارے کھڑے ہوتے تھے, گھنٹوں لوگ گزر نہیں سکتے تھے. اس روڈ کو چوڑا کیا, اس کے جو بریجز ڈبل روڈ, اس کو ڈبل کیا, دونوں طرف لیاری ندی کے اوپر وہ بنوائے. لیاری ایکسپریس وے, لیاری ایکسپریس وے کے لیے موری پور روڈ سے اپ سٹریم میں 16 کلومیٹر ہے, موری پور روڈ سے سراب کوٹ تک. اس 16 میں سے پہلے 4 کلومیٹر جو موری پور روڈ کی طرف سے وہ اس سے ہیں ساری کمرشل انکروچمنٹس تھیں. ان کمرشل انکروچمنٹس کو بلڈوزر پہ بیٹھ کے میں نے خود صاف کیا ہے, اور مجھے اس پہ تھریٹس بھی ملے. خیر تھریٹس تو, اور اسی طرح سے یہ جو آپ جب ایئرپورٹ سے آتے ہیں اور آپ راشد منہاس پہ جو ٹرن کرتے ہیں, یہ فلائی اوور ڈیزائن پلان جو ہے میں نے کروایا تھا. یہ روڈ کے لیفٹ سائڈ سے فٹ پاتھ سے جو ہے کی طرف سے ٹیک آف کرنا تھا اور رائٹ ٹرن کر کے راشد منہاس پہ جانا تھا. بعد میں ایڈمنسٹریٹر نہیں رہا, بیوی پرائم منسٹر نہیں, ریلوے نے کہا کہ ہماری فٹ پاتھ پہ تم کیسے ہاتھ لگا سکتے ہو. اگلوں نے ٹھیکہ دینا تھا, انہوں نے ٹھیکہ جو ہے وہ رائٹ سے ٹرن کر دیا. وہ ایک بہت بڑا وہاں پر ٹریفک کا وہ ہے. اسی طرح سے یہ جو مائیکولاچی ہے, اس کے اوپر نیوی کے ساتھ جھگڑا تھا سٹی کا, یہ کوئی 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ کرائی. یہ جو آپ کا للی روڈ برج ہے کینٹ اسٹیشن پہ, یہ برج جو ہے یہاں پر ریلوے کا پھاٹک ہوا کرتا تھا, یہ برج ہم نے بنوایا. کلفٹن برج کے اوپر جو کلفٹن فلائی اوور ہے جو ایرانیوں نے, چیزیں بہت ساری بعد میں کمپلیٹ ہوئیں, مگر ایرانیوں کو ٹھیکہ وہ 30 کروڑ روپے کی لاگت سے تھا. انہوں نے کام شروع کیا تھا, میں 15 کروڑ روپے انہیں ایڈوانس کر گیا تھا تاکہ یہ پیسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے رک نہیں جائے, ٹھیک ہے نا. سو لیاقت آباد فلائی اوور تو کہاں ایک لمبا وہ ہے. اسی طرح سے اچھا, آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر مجھے دوبارہ 1994-96 میں لے جایا جائے تو کیا میں یہ فلائی اوورز بنواؤں گا؟ میں قطعی نہیں بنواؤں گا. I would go for underpasses. I will never go for, مطلب میں کبھی یہ جو بریجز ہیں, یہ فلائی اوورز ہیں, یہ مانسٹیرٹی ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹریفک کی روانی بہتر کرتی ہیں, مگر اس کا زیادہ بہتر سستا جو پائیدار آپشن ہے وہ انڈر پاسز ہیں. فہیم صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ایک نقاد ہیں, تو کیا آپ کو کبھی ان دنوں مشکلات حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ ناٹ ریئلی. کوئی دیکھیے, اگر آپ کو آبجیکٹیو کلیئر ہو اور آپ وہ چیز یکسوئی سے کرنا چاہتے ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے جو سیاسی, میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میں نے ایک دفعہ لیاری میں ایز ایڈمنسٹریٹر, چیف ایگزیکٹو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, لیاری میں ایک بلڈنگ جو ہے گر گئی. اس میں جو مالک تھا, وہ لیاری میں گراؤنڈ +1 کی بلڈنگز ہوتے تھے, وہ 6 منزلہ 8 منزلہ بلڈنگ بنا رہا تھا. اس میں اس کی اونر کی بیوی, بچی اور چوکیدار دب کے مر گئے. اچھا, میں نے جو لوگ وہاں کا ڈی سی بھی تھا اور اس کے نیچے کا جو عملہ تھا, ان سب کو بلایا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھو, یہ تمہاری غفلت کی وجہ سے 3 جانیں گئی ہیں. میرے پاس یا ایک آپشن تو یہ کہ میں تمہارا حصہ بن جاؤں اور میں تمہیں معاف کر دوں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف میکسیمم سزا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دوں تاکہ پولیس تمہارے خلاف جو ہے مرڈر کا کیس بنائے. انہوں نے کہا جی وہ تو یوں ہو رہا ہے, پورے شہر میں ہو رہا ہے. میں نے کہا جہاں پر بھی ہو رہا ہے ابھی تم اس میں پکڑے گئے. اچھا, ہم شہر میں ٹھیک ٹھاک اللیگل جو کنسٹرکشن تھی اس کے خلاف ہم کیمپین چلا رہے تھے. شہری ادارہ ہے, اس کو پہلی بار ہم نے کے ایم سی میں, کے ایم سی کی بلڈنگ کے اندر جگہ دی تھی کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کام کریں. اچھا, میں نے وہ ڈی سی بھی جو تھے, ان کا تعلق وہ کسی بچی سے, ان کی شادی ہونے جا رہی تھی یا ہو گئی تھی, ان کا بھی تعلق بچی کے والدین کا تعلق رامپور اسٹیٹ سے تھا. وہ کہیں سے ڈھونڈتے بھالتے میری والدہ کے پاس پہنچ گئے. والدہ نے مجھے کہا بیٹا معاف کر دے. میں نے کہا ماں یہ تو ہو سکتا ہے آپ بولو کل میں کے ایم سی نہیں جاؤں, میں نہیں جاتا, اور پھر اگلا جو آئے گا وہ ان کو معاف کر دے گا, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کے ایم سی جاؤں اور میں جا کے ان کے خلاف جو ہے ایکشن نہ لوں. وہ ماں مجھ سے ناراض بھی ہو گئیں
مگر ان کا تمہارا جو دل چاہے، تم سمجھتے ہو ساری دنیا جو ہے تمہارے دو سینگوں پہ کھڑی ہے. میں نے کہا جو ذمہ داری میری ہے وہ میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی. ان کو میں نے ٹرمینیٹ کر دیا. اچھا قسمت کی بات کیا ہوئی کہ ان سب کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور ان کا بنیادی طور پہ تعلق اس زمانے میں ایم کیو ایم حقیقی کے لوگ تھے. بعد میں جنرل مشرف صاحب کو بہت شوق چڑھا تھا ہمیں دولہا بنانے کا، اور ہم بھی بیوقوف اپنی حماقت پہ آ کے دوبارہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے. وہ 4-6 مہینے سے زیادہ کور کمانڈر اور ان کے ساتھ اختلافات میں وہ چلی نہیں. تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو جب اپنا چارج ہینڈ اوور کرنے کے لیے کے ایم سی گیا تو وہ ساتوں کے ساتوں لائن سے دروازے کے باہر کھڑے تھے. اچھا میرے جانے کے بعد، کے ایم سی سے جانے کے بعد وہ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے تھے. یعنی تو ہر چیز سیاسی اثر و رسوخ پہ چلتی ہے نا. تو میں ہنسا، میں نے کہا ابھی آج میری تفریح لینے آئے کہ آپ نے ہمیں نکالا تھا اور آپ خود نکلے گئے. ہاں میں نے کہا بھائی سب خیریت ہے. تو میں نام نہیں لے رہا ان کا. ان کا سر جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اس شہر کے ساتھ جاتی ہوئی. تو یہ چیزیں لوگ جو ہے نا وہ اچھا اور برا دیکھتے ہیں، اور مطلب کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پورے جو ملک سے لوگ کراچی آتے ہیں؟ دیکھیے میں اردو بولنے والا سندھی ہوں، مگر مجھے اپنے سندھی ہونے پہ جو ہے فخر ہے. میں اپنے اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے دوستوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی کام تو ٹھوس کام کرو. دیکھیے اس ملک کو اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اتنا ریونیو دیتا ہے، اتنے ٹیکسز دیتا ہے. اچھا بہت سارے میرے دوست، میں مطلب اپنے سندھی ہونے پہ ضرور فخر کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی پختون یا پنجابی سے نفرت کرتا ہوں. میری سندھ کے لیے محبت جو ہے کسی اور سے نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے. لاہور میں اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی لاہور جو ہے وہ پیرس سے بہتر ہو گیا. بالکل صحیح ہے، ہو گیا. آپ کو پتا ہے لاہور کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا ٹوٹل ایریا ہے 1760 ایکڑ. دوسرا جو ہے وہ پاکستان، ابھی انہوں نے اسپیشل اکنامک زون بنایا ہے جنا یا پاکستان، وہ کوئی 400-500 ایکڑ کے اوپر ہے. اب آ جائیے، اچھا انڈسٹریل اسٹیٹ کیا کرتا ہے؟ بیسکلی انڈسٹریل اسٹیٹ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ کے لیے مزدور چاہیے، محنت کش چاہیے. کراچی میں صرف کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ یا کرنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کی جو زمین ہے وہ 10,000 ایکڑ ہے. سائٹ 1 جو ہے 9,760 ایکڑ ہے. سائٹ 2 9,360 ایکڑ ہے. سائٹ پھر آ جائیے آپ پورٹ قاسم کا ڈاؤن اسٹریم ایریا 15,000 ایکڑ ہے. آ جائیے پاکستان اسٹیل مل پہ 12,000 ایکڑ ہے. سب سے چھوٹا انڈسٹریل اسٹیٹ کراچی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کا ہے 430 ایکڑ ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ سے گورنمنٹ کو کیا ملتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسائز ڈیوٹی، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ملتی ہے. اچھا اس کے لیے لوگ جو ہیں کراچی آتے ہیں. لوگ صرف پورٹ پہ مزدوری کرنے نہیں آتے. لاہور میں، پورے پنجاب میں سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ فیصل آباد میں 4,300 ایکڑ پہ. تو مینوفیکچرنگ جو ہے جہاں پر ہوگی وہاں پہ محنت کش چاہیے ہوں گے. ہم بحیثیت قوم اور ملک پچھلے 77 سال سے فیل کر رہے ہیں. ہم پاس ہو کے نہیں دیتے. ہمیں دیکھیے کوئی شخص یہ نہیں، بہت سارے میرے دوست ہیں جو مجھے مہاجر پرست یا کراچی پرست سمجھتے ہیں. ان کی غلط فہمی ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا گھر، اپنا گاؤں، اپنی جگہ چھوڑ کے، اپنے بزرگوں کی پرکھوں کی قبروں کو چھوڑ کے کراچی یا دیگر جگہ پہ نہیں آنا چاہتا مزدوری کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت ریاست ہم وہ مواقع پیدا نہیں کرتے
ان جگہوں پہ میں آپ کو برلن شہر کی مثال دیتا ہوں. برلن شہر 14 زونز میں ڈیوائیڈڈ ہے. برلن میں 30% لوگ اپنے کام پہ جانے کے لیے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں, 30% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, 40% لوگ یا تو پیدل اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں یا بائیسیکل کے اوپر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمن سرکار نے ان 14 زونز میں کہیں پر مرسیڈیز ہاؤسڈ ہے, کہیں پر BMW ہاؤسڈ ہے, کہیں پر AEG ہے, کہیں پہ سیمنز ہے, اس طرح سے کر کے بنایا ہو. تو اگر یہ ریاست, اگر نواب شاہ, خیرپور, سکھر, لاڑکانہ, اوکاڑا, کوہاٹ, ملتان, اگر دیگر شہروں میں لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں دے گے تو مظلوم تو پھر محنت کش کراچی ہی آئے گا نا. بالکل. اچھا, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے کراچی کے پیکیج بھی ہیں, اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور ہم اگر بات کریں ایشین بینک کے قرضے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود جو ہے شہر کی صورتحال بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے, کراچی کو نہ تو ورلڈ بینک کی سپورٹ چاہیے, نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک چاہیے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کا پیکج چاہیے, نہ سندھ گورنمنٹ کا پیکج چاہیے. کراچی میں کراچی کی گورننس صحیح کر دیجیے, حیدرآباد کی گورننس صحیح کر دیجیے, سکھر کی گورننس صحیح کر دیجیے, لاڑکانہ, نواب شاہ کی, یہ تمام شہر اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے, باقی شہروں کے لیے میں شاید اتنی ٹھوس بات نہیں کر رہا, کراچی کی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر لوکل وسائل بے انتہا موجود ہیں. ٹھیک ہے, پرابلم یہاں پر ہے کمپلیٹ گورننس کا فیلئر. اچھا, گورننس کا فیلئر ہر لیول پہ ہے. کراچی کی زمین جو ہے, لینڈ اوننگ ایجنسیز پتہ نہیں آج کل 26 ہیں, 28 ہیں, 30 ہیں, 14 ہیں. ٹھیک ہے, کنٹونمنٹ بورڈز الگ ہیں, DHA الگ ہے, KPT الگ ہے, سول ایویشن الگ ہے, ریلوے الگ ہے, کمیونیکیشن اینڈ ورکس فیڈرل گورنمنٹ جو PSHS اور سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ, یہ الگ ہے. سو کراچی کو تتر بتر کر دیا ہے. کراچی کے قوانین ایک نہیں ہیں. آپ چودھری خلیق الزمان روڈ کے اوپر آپ اگر ڈیفنس سے اگر آئیں, سبمرین چوک جو ہوتی تھی, اگر اس کو کراس کریں, مطلب ایون کراس بھی کیوں کریں, آپ کو دونوں طرف جو گراؤنڈ +1 کے 400 گز کے گھر تھے, آج وہاں پہ 30 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں. جو نام نہاد سنسٹ بلوارڈ ہے, اس کی سروس روڈ کے اوپر 12 فٹ کی سروس روڈ ہے, اس پہ 30 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے. اس کو کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسرز نے پرمیشن دی ہے, اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پرمیشن دی ہے. یہ کمپلیٹ لالسنس ہے. آپ لوگوں کی, آپ ورٹیکل جانا بہت اچھا ہے, مگر 12 فٹ کی روڈ پہ اگر آپ نے اندر بلڈنگ میں پارکنگ دے بھی دی تو وہ کم وقت گاڑی لے کے باہر کیسے آئے گا نکلنا, کیونکہ اس کے سامنے جو ہے سنسٹ بلوارڈ پہ انڈر پاس ہے, وہ مطلب آئلینڈ کراس کر کے سنسٹ بلوارڈ پہ بھی نہیں آ سکتا, لیفٹ رائٹ, وہ جائے گا کیسے؟ آپ مونسٹیریٹیز کریٹ کرتے ہیں. کہ تو کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے, اور اس کا بھگتان جو ہے کراچی اور سندھ کے شہری پے کرتے ہیں. اچھا, کراچی کی 40% آبادی جو ہے وہ پینے کے پانی سے محروم ہے, تو اس کی ذمہ دار کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ ہیں یا شہری ہیں یا حکومتیں؟ دیکھیے, کراچی میں شہریوں کو تو چھوڑ دیجئے, کتا اور بلی بھی بغیر پانی پیے ہوئے زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں. کراچی میں نلکوں میں پانی کہاں آتا ہے مجھے نہیں پتا, میرے ہاں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے, میری بہن کے گھر پہ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, کراچی میں 40% پانی, اور یہ بھی گیسٹیمیٹ ہے, ایسٹیمیٹ مطلب وہ نہیں ہے, لیکیجز کا شکار ہوتا ہے. چوری ہو جاتا ہے یا لیکیجز کا شکار ہوتا ہے. ہمارے ایک مرحوم دوست انڈسٹریلسٹ تھے, چونکہ وہ انتقال ہو گیا, وہ سائٹ ایریا میں کہ بہت بڑے پانی کے چور تھے. ٹھیک ہے, پانی کی لائن سے جو ہے, اچھا KWSB کی لائن جا رہی ہوگی, اس کے کئی قریب وہ لگایا ہوا ہوگا ہائیڈرنٹ, یعنی سب سوئل ویل کیا ہوگا, کنیکشن لیا ہوگا KWSB کی لائن سے, شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم زمین کا پانی نکال رہے ہیں. سو اگین کراچی کے شہری جو ہیں
میرے خیال میں ان سے زیادہ مظلوم شہری شاید ہی اس ریجن میں کہیں اور ہوں گے، کیونکہ یہ بالکل یتیم و یسیر ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بیچارے یہ کیا کر سکتے ہیں. ہاں مگر نظام آپ کا ایسا ہے کہ دیکھیے کراچی میں حکمران چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے، لوکل گورنمنٹ کے ہوں. لوکل گورنمنٹ سے مراد کے ایم سی، ڈی ایم سیز، ٹاؤنز، کنٹونمنٹ بورڈ سے، یہ انتہائی امیر ہیں. یہ جتنے بھی وہ ہیں انتہائی امیر ہیں. یہ کتنے امیر ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. नाज़रीन हिते असांजे प्रोग्राम में ब्रेक जो टाइम थियो आहे, हलूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक ना. वेलकम बैक टू नाज़रीन. ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई फ़हीम ज़माल ख़ान साहब सां. अचो त पंहिंजी गुफ़्तगू उते ई शुरू कयूं था जिते असां ब्रेक खां पहिरीं छॾी हुई. अच्छा, सर्कल रेलवे का इशू बार बार उठता है, लेकिन ये बन क्यों नहीं पाती? रुकावटें आप समझते हैं कहाँ हैं? देखिए कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रेलवे जो है नारा मारती है कि रेलवे का ट्रैक जो है वो अंडर इंक्रोचमेंट है. ठीक है, इससे बड़ी झूठी बात दूसरी नहीं हो सकती. देखिए जो एक ट्रेन जब चलती है तो आम तौर पे जो रेलवे लाइन है, जो स्लीपर्स, वो ट्रैक जो है तकरीबन 5 फुट चौड़ा होता है. जो उसके ऊपर बोगी होती है, यानी जो डब्बा होता है, वो तकरीबन 8 फीट चौड़ा होता है. ठीक है, अगर मैं एक जाने का ट्रैक बनाऊं, एक आने का बनाऊं, अगर मैं 8 फीट इनके लिए ले लूं, इनके बीच में 8 फीट जगह छोड़ दूं, तो ये 24 फुट की गुंजाइश हुई. इनके दोनों तरफ में 8 फीट की जगह लगा लूं तो 24 और 16 42 हो गई. मैं आपको लिख कर देता हूं आज की तारीख में कि कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक कम से कम 60 फुट चौड़ा बगैर किसी इंक्रोचमेंट के आज की तारीख में मौजूद है. बहुत सारी जगहों पे ये 120 फुट चौड़ा है, बहुत सारी जगहों पे 150 फुट चौड़ा है. मैं रेलवे के लोगों से कहता हूं कि यार ये तुमने कोई शिया सुन्नी का झगड़ा अपने लोगों के साथ किया हुआ है कि तुम कहते हो कि जी हम सर्कुलर रेलवे चलाने के लिए हमने लोगों के घर तोड़ने. आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अलाइनमेंट या जो स्पेस चाहिए वो 60 फुट चाहिए. एक बात तो ये. दूसरी चीज़, सर्कुलर रेलवे क्यों नहीं चलती? देखिए पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रेन का इंजन है वो 3,500 से 4,500 हॉर्स पावर का होता है. उस रेलवे की जो कैलकुलेशन है वो ये है कि कम से कम 28 पैसेंजर बोगीज जो कि 80% भरी हुए हों और ये ट्रेन 80 किलोमीटर एन आवर की रफ्तार से चले तो ब्रेक इवन होती है. अच्छा, अब यहाँ क्या सूरत हाल है? टोटल ट्रैक 32 किलोमीटर का है, हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद स्टॉप है. तो इस पे आप जो स्टैंडर्ड ट्रेन है वो तो आप चला नहीं सकते. अगर आप चलाओगे तो वो क्योंकि आपको जो ट्रेन को जो स्पीड पकड़ने के लिए जो जगह चाहिए उससे पहले तो स्टॉप आ जाएगा. एक चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या डीजल मल्टीपल यूनिट्स. ये बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कंपार्टमेंट्स होते हैं जो आपस में 4-6 जोड़ दिए जाते हैं. इनकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए. इंडिया में एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है एल्स्टॉम, वो इंडियन कंपनी के साथ बनाती है. तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का एक EMU पड़ता है इंडिया में, इंडियन रुपीस में. पाकिस्तानी रुपए में उसको डबल कर लें, 5 करोड़ रुपए हो गया, 6 करोड़ रुपए हो गया. 6 का मतलब है 36 करोड़ रुपए हो गए. अगर 10 बनाएंगे तो 3 अरब 60 करोड़ रुपए हो गए. मैंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था, वाई शुड KCR बी सो एक्सपेंसिव. मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको. उसमें कराची सर्कुलर रेलवे को इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स पे
ट्रांसफ़र करके, क्यों पाकिस्तान रेलवे नहीं चला सकती, पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन नहीं चल सकती इसमें, इसके ऊपर तो लोकल चल सकती है, लोकल जो है EMUs कहलाती हैं जो, या DMUs, वो चल सकती हैं। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है 15 से 20 अरब रुपए है। अच्छा, कराची की हम बात कराएं तो कराची के बाज़ मामलात में साबिक चीफ जस्टिस भी काफ़ी दिलचस्पी रही है, उससे बेहतरी आती है या मसाइल बिगड़े हैं, आप क्या समझते हैं? जस्टिस गुलजार की बात करें, जी, मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली सुओ मोटो लेना चाहिए। बैरियर टाउन कराची, ये कराची बदअमनी केस की हिस्से के तौर पे बैरियर टाउन कराची एक्सपोज हुआ कि कितनी ज़मीन किस तरह से सिंध के हुक्मरानों ने और मलिक रियाज साहब ने मिलकर जो है वो ज़मीन जो ईयरमार्क थी इंक्रीमेंटल हाउसिंग, यानी कि 80 गज और 120 गज के वो फैमिलीज जिनके पास वसाइल नहीं हैं, उनको घर बनाने के लिए प्लॉट दिए जा सके, वो सारी की सारी ज़मीन बैरियर टाउन में चली गई और वहाँ पे बंगले और वो बन गए जो कि ना आज कोई रहता है ना कोई रह सकता है, ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से नस्ला टार का केस था, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि एम्यूनिटी लैंड या वेस्ट लैंड के ऊपर उठा के सिर्फ और सिर्फ पैसों के एवज जो है उसका सौदा कर दिया गया। दैट वाज, वो एक बहुत अच्छा फैसला था। इसी तरह से आपकी ये जो FTC ब्रिज के साथ जो मार्कीज लग गई थी, शादी हॉल, बहुत ही एक्सपेंसिव ज़मीन, उसके ऊपर किसी अफसर ने, ताकतवर अफसर ने ज़मीन दे दी और ये तो सारा कैंटोनमेंट का इलाका है, इसकी एक कहीं ना कहीं पे लाइन ड्रॉ होना चाहिए। इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ करना चाहिए, सोशल एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए। वरना क्या होता है, जैसे उन्होंने जिलानी स्टेशन की रेलवे में, कराची सर्कुलर रेलवे से इंक्रोचमेंट्स हटवाई, ये की सर्कुलर रेलवे तो नहीं चली। तो आपने बहरिया टाउन की ज़मीन के गैरकानूनी जो अलाटमेंट पर काफ़ी काम किया है, तो वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्या मकामी लोगों को आप समझते हैं रिलीफ मिला? देखिए, मैंने डॉन के लिए 8-8.5 महीने लगा के 1.5 सफ़े की स्टोरी की थी, और उसमें एक एक शख्स जो मुतासर हुआ, एक एक गांव जो मुतासर हुआ, सिर्फ और सिर्फ बैरियर टाउन से नहीं, DHS सिटी से भी, उन सब की कंप्लीट पिक्चर बनाई। ठीक है, बैरियर टाउन के केस में तो ये हुआ कि उस वक्त के जो SSP राव अनवार साहब थे, उनके डिस्ट्रिक्ट मलीर की पुलिस जो थी, वो जो रेजिस्ट करता था अपने गांव को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने, उसको उठा के ले जाया करते थे। फिर जब वो उसको मोचड़े लगा के, जब बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता है, अच्छा शहर से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है, तो उसका नतीजा कम से कम एक तो उनकी प्लाइट हाईलाइट हुई, उनका जो वो था वो हुआ, कुछ वो बुलडोज़र चलना कम हो गया, उस तरह से जो गांव बच गए थे वो मुझे आज भी पूरा यकीन है कि हमारी दोस्त परवीन रहमान का मर्डर जो है ये इसी बैरियर टाउन और गडाब की ज़मीनों की डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में हुआ, के हवाले से हुआ। वो चीज़ें होना कम से कम कहीं पर ठहर गई, मतलब बजाय गांवों पे जाने के फिर बैरियर टाउन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में चला गया, बैरियर 2 या मतलब बैरिया कराची जामशोरो। अच्छा, बैरिया टाउन में बड़ी शख्सियत मौजूद थी, कभी कहीं से धमकी या डराया गया हो, आपकी फैमिली कहती हो, नहीं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ना कभी मुझे हसरत इस बात की है, जिंदगी में ना कभी किसी ने रिश्वत ऑफर की, ना कभी किसी ने धमकी दी, मतलब यार लोगों ने ये तय किया हुआ है कि एक ही दफ़ा से निपटाएंगे कोई आके मुंह नहीं लगता। मलिक रियाज साहब हमें कोर्ट ले गए थे, हमने कहा चलो आ जाओ मुकदमा लड़ लो, हमने तो जो कुछ लिखा है वो ये।
ایک دن میں 11,000 ایکڑ سے زیادہ ایک دن میں سمری بنتی ہے، موو ہوتی ہے، چیف منسٹر کے پاس جاتی ہے، اپروو ہو کے زمین ہینڈ اوور ہو جاتی ہے. کتنے طاقتور لوگ ہوں گے ان کے پیچھے. اسی طرح سے ڈی ایچ ایس سٹی کے اندر سرکار کی زمین جامشوروں کے اے ڈی سی، میرے خیال میں اے ڈی سی 2 تھا، اس نے پرائیویٹ لینڈ ڈکلیئر کر کے ڈی ایچ ایس سٹی کو وہ زمین بکوا دی. ٹھیک ہے، بعد میں وہ نیب کا کیس بنا، وہ ڈاکیومنٹ ہوئی. اور سو دیکھیے ہم میرا اور آپ کا بحیثیت صحافی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فیکٹس کو پبلک ریکارڈ پہ لے کر آئیں، بالکل بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، بغیر کسی سے مروت کیے ہوئے. بالکل. اچھا، کراچی کی مردم شماری پر بھی اعتراضات آتے ہیں، واقعی یہاں ہیرا پھیری ہوتی ہے؟ بے انتہا ہیرا پھیری ہوتی ہے. دیکھیے 2011 میں اگر آپ وہ نکال لیجئے کہ جو 2011 میں سینسس شروع ہوا تھا، صرف ہاؤس لسٹنگ آپریشن ہوئی اور اس کے اندر جو ہے اس کے بعد اس کو کوش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اگر آپ وہ ہاؤس لسٹنگ آپریشن انہوں نے اس کو نلیفائی کر دیا، مگر ڈیٹا تو موجود ہے. اگر آپ اس ایچ ایل او کے حساب سے دیکھیں تو کراچی کی آبادی 2011 میں 2.5-3 کروڑ بنتی تھی. اچھا، اب آپ کراچی کا ابھی جو نام نہاد ڈیجیٹل وہ ہوا ہے، کراچی میں 400 گز کا جو پلاٹ تھا، آج وہاں پہ 18 منزل، 12 منزل، 31 منزل، 30 منزل بلڈنگ بن گئی ہے. آپ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ پورا خالد بن ولید روڈ، پورا نارتھ آزاد والی روڈ، یعنی کوئی بھی شہر کی سڑک اٹھا لیں، ساری کی ساری ہائی رائزز بن گئی. لیاری پورا کا پورا 6 سے 8 منزلہ بن گئی. آپ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو یہ شمار کرنے والے ہیں، یہ جا کے ایک ایک گھر کی جو ہے وہ لیتے ہیں، کاؤنٹنگ کرتے ہیں یا انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو جو سینسس بلاکس ہیں وہی صحیح نہیں بناتے. اچھا، اس کی وجہ یہ کراچی کو بانٹ دو، کراچی کو کاٹ دو، تاکہ کراچی کی کوئی ایک مجتمع قوت، سیاسی قوت نہیں بن سکے. اس کے لیے آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو، اپنے لواروں کو آپ پالتے ہو. زیادہ وقت آپ سے نہیں لیں گے. آخری سوال آپ سے، کراچی کے مسائل کا حل کیا شفاف انتخابات ہیں یا کچھ اور؟ دیکھیے، کراچی کا آپ شفاف انتخابات بھی کرا لیں، اس حالت میں جس میں آج کراچی ہے، اس میں کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہے. کراچی ایک شہر ہے. کراچی میں شارع فیصل پہ جو ایک کچرے کی تھیلی اڑتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب ڈی ایم سی کے علاقے میں ہے، کب کے ڈی اے کے علاقے میں، وہ کب کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں. یہ ایک شہر ہے. جب تک آپ کراچی کو ایک شہر نہیں تسلیم کرتے، آپ کراچی کی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بناتے. کراچی، میں نہیں کہتا کے پی ٹی، ریلوے، فیڈرل گورنمنٹ، کے ایم سی، بورڈ آف ریونیو، گورنمنٹ آف سندھ اگر اس کی زمین کو اون کرتے ہیں، ضرور اون کریں. وہ اس کے پلاٹوں کو جس نے جو الاٹ کرنا ہے وہ ضرور کرے، مگر اس کا ایک بجٹ ہونا چاہیے، اس کا ایک ہاؤس ہونا چاہیے، جس کی ٹیکنیکل کمیٹیز ہونی چاہیے. لوگ ماسٹر پلان کرتے ہیں. آپ کم سے کم کراچی کا 20 سال کا پلان بنائیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، وہ کیجئے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو، گورنمنٹ آف سندھ کو، ورلڈ بینک کو تو میں نے ایک میٹنگ میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا، خدا کے لیے آپ ہمیں فنڈ کرنا بند کر دو، کیونکہ اب سارا پیسہ جو ہے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بدنصیب قوم کے اوپر صرف قرضہ چڑھتا ہے. کراچی اپنے وسائل خود جنریٹ کر سکتا ہے. کراچی جو بھی چیز چاہیے یہ شہر کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو کرنا دو. اگر آپ اس کو سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو الٹی چھری سے کاٹ کر کے کھاؤ گے، جو کہ آپ کھا رہے ہو، تو اس کا حشر وہی ہوگا جو ہے.
اس کا کوئی حل نہیں ہے. فہیم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 جو ہیں آپ ٹرنور میں آپ ایڈمنسٹریٹو رہے، تو اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ آپ تیسری مرتبہ، کیونکہ آپ جب بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی یہ سننا چاہیں گے کہ آپ بی بی کے بہت نزدیک تھے، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ پھر 3rd بار یا 4th بار آپ کیوں نہیں آ سکے؟ دیکھیے بی بی کی حد تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور میں جیسے میں نے پہلے کہا میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، سیاسی ورکر رہا ہوں تمام زندگی. بی بی کے بعد 2008 کے بعد سے مجھے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا، بلکہ شاید پہلے سے تھا، کہ ابھی پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی بچی ہی نہیں. اس وقت جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے 90% وہ لوگ ہیں جن کو میں نے بی بی کے زمانے میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ یہ ان کی کوئی سوچ ہے. یہ زیادہ تر جو ہیں کماؤ پوت ہیں. اور مطلب مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف، کیونکہ مجھے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جانتے ہیں، آج بھی جب بات کرتے ہیں تمہاری پارٹی یہ کر رہی ہے، تو اس وقت دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی، مبشر حسن کی، معراج خالد کی، یہ فتح یاب علی خان کی، یہ بہت بڑے قداور لوگ تھے، یہ ان کی پارٹی تھی. بی بی کے ساتھ فرت اللہ بابر، بی بی کے ساتھ بہت سارے جو لوگ پولیٹیکل لوگ تھے، بی بی کے بعد تو یہ بیسکلی ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہ گئی پارٹی. سندھ کے اندر سیویئر پولیٹیکل ایلینیشن ہے، لوگ کوئی متبادل پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی موومنٹ جو ہے وہ بن نہیں پائی. کچھ وڈیروں نے جی ڈی اے کے نام سے اور اس کے نام سے کرنے کی کوشش کی، تو لازم بات ہے عوام ایک تو اس ساری چیز میں ہاں اگر مجھے پیسے بنانے ہوں تو میں ضرور بن جاؤں حکومت کا حصہ. میں بھی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسے بنا لوں گا، باقی سب بنا رہے ہیں، مگر ہم پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی. مطلب جو بنیادی خرچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پورا ہو ہی جاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے جب نظریہ ہی نہیں رہا، جب کسی قسم کی نظریات کسی رہے ہی نہیں. میں تو بلکہ میرے بعض بہت اچھے دوست اب بھی شامل ہیں. وقار میدی ہو گئے، مسرور احسن ہو گئے، ہمارے لا منسٹر ہوتے تھے، بہت سارے لوگ ہیں. اب یقین جانیے مجھے بعض اوقات ان پہ ترس آتا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اچھے لوگ ہیں. ان کا پارٹی میں کیسے گزارا ہوتا ہے، یہ کیسے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور یہ کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیسے کرتے ہیں. اچھا، کچھ پرسنل سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی اپنی لائف کے حوالے سے. آپ نے جو ہے سیاست بھی کی، کیا سیاست جس وقت آپ کر رہے تھے اس وقت کوئی آپ کی زندگی میں شامل ہوا یا آپ نے کسی کو شامل کیا؟ دیکھیے جب میں سیاست کر رہا تھا ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت میرے پاس زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا وقت نہیں تھا. اس کے بعد ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد ایک ایسا اسٹیج آیا کہ میرے پیرنٹس، میرے والدین نے کہا کہ بھائی یہ مناسب رشتہ ہے تمہاری شادی کر دیں. میں نے کہا جی آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کر دیجیے. تو اٹ وازنٹ اٹ واز لائک این ارینجڈ میرج تھی، اور ہم نے سعادت ان بچوں کی طرح کر لی. اچھا، تو کبھی آپ نے کہا نہیں اماں کو کہ میری کوئی انسان ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں ان کا. بہت سارے لوگ ایسے رہے، بہت، مگر پھر وہی نا کہ لوگوں کی زندگی کے جو ٹارگیٹس، آبجیکٹیوز یا پلانز ہیں ان کو مطلب میچ کرنا چاہیے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. جب ہوا نہیں، اور میرے پاس، میں بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ایدی صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، اس میں پرائیویٹ لائف کے لیے کوئی وہ تھا نہیں. میں نے کبھی کسی کو اپروچ ہی نہیں کیا کہ مطلب اگر میں کرتا، اس سے کسی قسم کا وعدہ کرتا، کوئی چیز کرتا، بعد میں اس کو پورا نہیں کر پاتا،
اپنی سیاسی یا اپنی سوشل کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ زیادتی ہوتی. تو جس نے مجھ سے شادی کی اس نے مجھے ایک پیکج ڈیل سمجھ کے کی, ٹھیک ہے نا. میرے 3 بچے ہیں, بہت ہنسی خوشی ہم رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے رہنا جو ہے سیکھ لیا. سو تو وہ آپ کو زیادہ برداشت کرتی ہے یا آپ ان کو کرتے ہیں کئی معاملات میرے خیال میں دونوں طرف سے, دونوں طرف سے. دونوں طرف سے. میرے خیال میں تو کوئی بھی شادی بغیر ایک دوسرے کو برداشت کیے ہوئے, ایک دوسرے کو اسپیس دیے ہوئے بغیر چل نہیں سکتی. تو آپ کی وائف ورکنگ وومن ہے یا گھر پہ ہوتی ہے؟ وہ ویسے جاب تو نہیں کرتی, مگر وہ سوشل ورک میں, ہنر گھر ایک آرگنائزیشن ہے خواتین کی, اس کو بہت سارا ٹائم دیتی ہیں, اور اس طرح کے 2-4 وہ ہیں ان میں وہ کام کرتی ہیں. وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں, جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بعض وقت کافی کوشش کرتی ہیں میں وہ نہ کروں, مگر میں بہرحال وہی کرتا ہوں. وہ آپ کو اکثر جیسے آپ جس طرح سے نقاش ہیں اور آپ بے دھڑک چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہیں بھی, تو ان پہ کبھی انہوں نے آپ کو روکا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کریں؟ بہت بار روکنے کی کوشش بھی کی, غصہ بھی کیا, مطلب کہتے ہیں نا بیگنگ بھی کی, خدا کے لیے انسان بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. مگر دیکھیے یہ زندگی دوبارہ تو ملنی نہیں ہے. اس جتنی بھی ہے کل تک کی ہے یا 10 سال مزید ہے, کم سے کم وہ کرنا چاہیے جو آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو وہ کہنا چاہیے جو آپ سچ جانتے ہو. مگر اس پہ بھی آدمی کمپرومائز کر لے تو پھر تو تو آپ کیا, آپ جیسے آپ کے 3 بچے ہیں اگر میں صحیح ہوں تو کبھی وہ سیاست کی طرف آئے یا جس طرح سے آپ چاہیں گے کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے اس میں آئے, آپ نے کبھی ایسا ان کو کہا یا ان کی خواہش رہی؟ دیکھیے میرا بیٹا جو ہے وہ انگلینڈ سے لاء پڑھ کے آیا, اس نے بار کی, ارسلان. وہ ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی میں جاب کرتے, مطلب ہی از سوشلی پولیٹیکلی ویری کانشیس. مطلب ان کو غازہ پہ, فلسطین پہ, سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, مگر وہ کسی قسم کی ایکٹیو پالیٹکس نہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے, وہ سسٹینیبل مٹیریلز پہ کام کرتے ہیں. میں اس کو کہتا رہتا ہوں خدا را اپنا فیس بک پیج اور اپنی یہ سب جو ہے اس پہ کنٹرول کرو. وہ مطلب سوشل میڈیا پہ بہت نعرے مارتے ہیں. یہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ابھی سائیکالوجی پڑھ رہی ہے, وہ بھی پاکستان سے باہر پڑھ رہی ہے, تو وہ ابھی اسے 2 سال کیے ہیں, 2 سال مزید ہیں. تو یہ جو 3 مختلف ڈائریکشن میں فیلڈ ہیں ان کی, ایک آرکیٹیکٹ میں, ایک جو ہے وہ ان کی اپنی خواہش تھی یا آپ کی تھی؟ نہیں, یہ تینوں کی اپنی خواہش تھی. میں نے کبھی اس خواہش پہ اثر چیزیں بتانے کی کوشش ضرور کی کہ دیکھو یار یہ چیز ایسی ہے, یہ چاہے ایک تو میں نے کبھی تینوں بچوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ پیشہ اختیار کرو گے تو تم پیسے بہت کماؤ گے. میرے خیال میں زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ آپ کرو اور آپ وہ کام کرنے میں خوش رہو. تو میرے خیال میں تینوں بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے پروفیشن میں خوش ہیں یا خوش رہیں گے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جیسے آپ کی وائف ہے وہ آپ کی بیوی بنی, شریک حیات بنی, تو ان کی خواہش ہے کہ بہو میری پسند سے آئے یا وہ اپنی پسند سے؟ نہیں, بہو آ چکی ہے اور وہ صاحبزادے اپنی پسند سے لائے. ہم نے اس کو ان کو 100 بسم اللہ کا بھی تمہاری چوائس ہے, تم نے سپورٹ کرنا ہے, تم نے رہنا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ فہیم صاحب, آپ نے جو ہے سندھ ٹی وی کے پروگرام انٹولڈ اسٹوریز میں اپنی کہانی, آپ نے اس شہر کی کہانی, آپ سے زیادہ آپ نے اس شہر کی کہانی کو جو اجاگر کیا ہے اور اس کے حوالے سے بات کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا پروگرام بلانے کے لیے شکریہ. بالکل. ناظرین, انٹولڈ اسٹوریز में अॼु असां फ़हीम ज़मान साहब जी कहाणी ॿुधी पे हिन शहर जे हवाले सां त ही शहर छा हो ऐं हाणे छा आहे. असांजो जेको नेक्स्ट असां का ॿी कहाणी के ॿिए जे ज़बानी खणी ईंदासीं. फ़िलहालु हिन प्रोग्राम में मूंखे इजाज़त ॾिजो. अला भाई.